बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खबरदान व्लॉग में खुश आमदीद। मैं एहसान इकबाल हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज डॉक्टर मोहम्मद इल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश है और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ऐसी शायरी की कि ना सिर्फ वो पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जाने और माने जाते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ही थे जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और फिर इस ख्वाब को अमली जामा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो है वो दिया। लेकिन सवाल ये है कि जो ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी एफर्ट्स जो हैं वो उसमें लगाई, क्या हम उस पाकिस्तान को उस अंदाज से रखे बैठे हैं या हम उसी पाकिस्तान में हैं जो उन्होंने पाकिस्तान दिया था? ये बहुत बड़े सवालात हैं जो आज के हुक्मरानों पे या जो पाकिस्तान को संभाले बैठे हैं उनके ऊपर उठते हैं। और बड़ी शर्म आती है जब हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की यौम पैदाइश पे उनके ख्वाब का जिक्र करते हैं, खुदी का जिक्र करते हैं, मुसलमानों के बारे में जो उन्होंने लिखा, जो ताबीरात जो उन्होंने बयान की, हम उनसे बहुत पीछे चले गए हैं और पूरी दुनिया में जलील व रुस्वा हो चुके हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो कि हमारे कौमी शायर भी हैं, उनके बेटे के घर पर पुलिस के छापे, उनकी फैमिली को जलील व रुस्वा करना, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, इसी से मालूम हो जाता है कि हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल के कितने बड़े मद्दाह हैं। बहरहाल इस बात को छोड़ते हैं। अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह पाक पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे। बहरहाल आज की खबरों की जानिब बढ़ते हैं। आज जो अहम तरीन खबरें हैं उनमें सबसे पहले तो हम आपके सामने ये बात रखने जा रहे हैं कि 7 नवंबर के बाद जितनी भी हुकूमतें हैं, निगरान हुकूमतें हैं, गैर आइनी हो चुकी हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया या क्या मुल्क का आइन इसी तरह से पामाल होता रहेगा? जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने क्या जो है वो अपना उसमें हुक्म लिखवाया, ऑर्डर में क्या चीज़ें दर्ज करवाईं, ये बड़ी अहम तरीन बातें हैं। उसके बाद रिटायर्ड जर्नैलों की एक तंजीम है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है। उस प्रेस रिलीज़ को पढ़ेंगे तो नहीं क्योंकि वो इस हद तक ख़तरनाक है कि उसको हम जो है वो आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकते। लेकिन उनके एक दो नुकात हैं जिसमें एक तो कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई शोहदा के लवाहिकीन की जानिब से, वो भी है, और उस पर उन रिटायर्ड जर्नैलों का क्या रद्द अमल आया वो बड़ा ख़तरनाक है। उसके बाद जी सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब जो हैं वो भी घुटने टेक चुके हैं, क्योंकि पहले भी वो कह चुके हैं कि मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ कि मैं कोई अपना रिकॉर्ड नहीं बनवाना चाहता। मेरे ख्याल से वो भी घुटने जो हैं वो टेक चुके हैं और बड़ा कमज़ोर सा ख़त जो है उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म को लिख दिया है। उसके अलावा तमाम जमातें जिस तरह पहले इमरान खान ने कहा था कि जितनी भी जमातें हैं, जब इनके गले में हाथ पड़ेगा, इनके गिरेबान को पकड़ा जाएगा तो ये सब चोर जितने भी हैं सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब वही पुराना तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने के लिए तमाम जमातों का गठजोड़ जो है वो होना शुरू हो चुका है। उसमें कौन कौन सी जमातें हैं और कौन सी ऐसी जमात है जिसके साथ समझौता नहीं किया जा रहा और क्यों नहीं किया जा रहा, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपके सामने रख देते हैं, इस वक्त जितनी भी निगरान हुकूमतें हैं उसमें खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, उसमें पंजाब, उसमें निगरान वज़ीर आज़म, तमाम तर 7 नवंबर के बाद गैर आइनी हो चुकी हैं। और 7 नवंबर के बाद आने वाला हर दिन, आज 9 नवंबर है, 2 दिन हो चुके हैं, इन तमाम हुकूमतों को गैर आइनी करार दिया जा चुका है। बल्कि हमारे आइन में 90 दिन से ऊपर
نگران حکومت نہیں جا سکتی، اور 90 دن کے اندر اندر نگران حکومت کو الیکشن کروانا ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام حکومتیں اس وقت غیر آئینی ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ ہر آنے والا دن آئین اور قانون کی خلاف ورزی تصور ہوگا۔ یہ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنا نوٹ جاری کیا ہے اس آرڈر کے اندر کہ آنے والا ہر دن 7 نومبر کے بعد غیر آئینی تصور ہوگا، آئین اور قانون کی خلاف ورزی تصور کی جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ ان لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن لے گا جنہوں نے آئین کو پامال کیا، یا جن لوگوں نے آئین کو توڑتے ہوئے آج 90 دن سے اوپر 2 دن ہو چکے ہیں لیکن الیکشن بھی نہیں کروایا، اور یہ نگران غیر آئینی حکومتیں ابھی تک موجود ہیں۔ کیا کوئی نوٹ لکھا جائے گا کہ ان غیر آئینی حکومتوں پر کیا ایکشن ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سرزمین جو ہے اسی طرح سے آئین کی پامالی کرتی رہے گی؟ اور اس کے علاوہ ججز نے یہ بھی کہا کہ 2023 وہ سال ہے جس میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ آئین کی پامالی کی گئی ہے، سب سے زیادہ اس سال آئین کی پامالی ہوئی، یہ ججز کا کہنا ہے۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر سوال ہے کہ وہ اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ 90 دن سے اوپر ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی اس گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ الیکشن کب کروا رہے ہیں۔ لیکن سوال تو یہ بنتا ہے کہ جو 90 دن گزر چکے ہیں، کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس پر کوئی عمل یا اس پر کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، یا اس کے ذمہ واران جو ہیں یا ذمہ دار جو لوگ ہیں ان پر ایکشن نہیں لیا جائے گا؟ کیونکہ اس میں پچھلی حکومت، شہباز حکومت اور پی ڈی ایم کی حکومت، اور اس کے علاوہ یہ جو نگران حکومت ہے، یہ دونوں ذمہ دار ہیں اور ان دونوں کے خلاف کارروائی کرنا پڑے گی۔ یہ تو ہے جی ہماری موجودہ جو نگران حکومتیں ان کی حیثیت اور وقت اس وقت جو ہے۔ اس کے بعد کل ایک پریس کانفرنس جو ہے شہداء کی جو ورثاء ہیں یا شہداء کے لواحقین ہیں ان سے کروائی گئی۔ بہت سی باتیں ان سے کروائی گئیں کہ فوجی عدالتوں کو بحال کیا جائے، سویلینز کی جو ٹرائل ہیں وہ فوجی عدالتوں میں چلنے چاہیے۔ لیکن وہاں پر کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان فیملی کے ممبران جو مائیں بہنیں یا بھائی ان کے آئے ہوئے تھے، شریف لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کس لیے لایا گیا؟ تو ان میں سے کچھ خواتین کا کہنا تھا کہ ہمیں کہا گیا کہ آرمی چیف سے آپ کی ملاقات ہوگی، لیکن ہم یہاں پر آئے تو ہمیں ان چیزوں پر بات کرنے کو کہا گیا، اور اس پریس کانفرنس سے پہلے میڈیا کو بریف کر دیا گیا کہ آپ لوگوں نے اس چیز پر زور دینا ہے کہ فوجی عدالتیں بحال ہوں گی، فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلیں گے۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اسی چیز پر جو ریٹائرڈ جرنیلوں کی ایک تنظیم ہے، رجسٹرڈ ہے، ان کی بہت سی ٹویٹس بھی آتی رہتی ہیں، ان کا ایک پیج ہے، اس تنظیم کی جانب سے ایک بڑی خطرناک پریس کانفرنس جاری کی گئی ہے۔ اس پریس کانفرنس کو آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتے، نہ ہی آپ لوگوں کے سامنے وہ پریس کانفرنس جو ہے پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن ہاں، یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ان جرنیلوں کی جو تنظیم ہے، ریٹائرڈ جرنیلوں کی تنظیم ہے، انہوں نے سختی سے یہ کہا ہے کہ شہداء کے خاندانوں کا مکروہ استعمال بند کیا جائے۔ اس طرح سے جو شہداء ہیں ان کی پامالی ہو رہی ہے، ان کی فیملیوں کو رسوا کیا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں سیاست کے استعمال کے لیے ہو رہی ہیں۔ تو شہداء کے خاندانوں کا مکروہ استعمال جو ہے اس کو بند کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی 9 مئی کے حوالے سے بہت سی باتیں انہوں نے کی ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی۔ دوسرا جی، محسن نقوی صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب جو غیر آئینی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اس وقت، ان کے اپنے ہی جو نیٹ ورک ہے ان کا سٹی نیوز کا، اس میں سٹی 42 ہے، 24 نیوز ہے، روہی ہے، اور بھی کافی ان کے چینلز ہیں جو اس وقت موجود ہیں۔ وہاں پر الیکشنز ہوئے ہیں، تو محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو کمپین کریں، مطلب کہ چینل کے اندر جو الیکشن ہوا
کہ آپ لوگ خود سے کمپین کریں، جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں دیں۔ وہاں پر ایک نمائندے کو چنا گیا، اور وہ نمائندہ جو ہے ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ زیادہ تر سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کی حکومت کو۔ تو جب سے وہ کل جیتے ہیں تو محسن نقوی صاحب کے چینلز کے اندر ہی عمران خان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو مخلوق کی آواز ہے وہی رب کی آواز ہے۔ تو محسن نقوی صاحب جو کہ غیر آئینی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اس وقت، ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے اندر، گھر کے اندر کے لوگ بھی عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور عمران خان حق اور سچ کی آواز ہیں۔ لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ محسن نقوی صاحب بھی انہی جھوٹے خداؤں کے ساتھ ان کی عبادت میں مشغول ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک خبر تھی جو آپ کے سامنے رکھی ہے کہ عمران خان کی مقبولیت مخالفین کے گھروں کے اندر بھی موجود ہے۔ اور صدر مملکت عارف علوی صاحب اس وقت صرف ایک آفس یا دفتر جو ہے وہ آئینی حیثیت رکھتا ہے پاکستان میں، اور وہ ہے صدر مملکت کا آفس۔ صدر مملکت اس وقت جو ہے وہ آئینی طور پر مجاز ہیں۔ صرف ایک اتھارٹی اس وقت پاکستان میں ہے جو کہ آئینی حیثیت رکھتی ہے اور آئین کے مطابق ہے۔ باقی تمام حکومتیں، نگران حکومتیں، گورنر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سب غیر آئینی ہو چکے ہیں۔ اس وقت جو صدر ہیں ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ کوئی بھی ایکشن لے سکتے ہیں، اور اگر اس ایکشن پر عمل پیرا نہیں ہوا جاتا تو پھر جو لوگ عمل پیرا نہیں ہوں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی آئین کے مطابق۔ اور آئین جو ہے وہ صدر مملکت کو یہ پاور اور اتھارٹی دیتا ہے۔ لیکن لگ یوں رہا ہے کہ صدر مملکت بھی اپنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں، اور صدر مملکت کیونکہ اس وقت یہ ٹائم تھا کہ وہ پاکستان کا سہارا بنتے، پاکستان کے لیے آئینی طور پر کچھ کر سکتے، پاکستان کے لیے وہ رول ادا کرتے کہ تاریخ میں لکھا جاتا۔ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہلے بھی کہا کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں اپنی کوئی تاریخ نہیں لکھوانا چاہتا۔ اگر آپ اپنی تاریخ نہیں لکھوانا چاہتے، کچھ نہ کچھ پاکستان کے لیے کر دیتے۔ لیکن انہوں نے ایک خط لکھا ہے جو کہ عمر ایوب پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، ان کی جانب سے صدر کو پہنچا، اور صدر نے وہی خط جو ہے بڑے کمزور الفاظ کے ساتھ نگران غیر آئینی وزیر اعظم کو بھیجا ہے، اور اس میں اپنی کوئی تجویز نہیں دی۔ انہوں نے کہا جی عمر ایوب سے مجھے یہ خط ملا ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا صدر پاکستان آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں؟ ان کو نظر نہیں آتا کہ اس وقت ملک کے اندر کیا چل رہا ہے؟ کون سی جماعت کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے؟ کون سی جماعت جو ہے وہ اس وقت حق اور سچ پہ ہے؟ یا ملک میں اس وقت غیر آئینی حکومتیں جو کام کر رہی ہیں ان کے حوالے سے کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ بہرحال یہ تمام باتیں چل رہی ہیں۔ اللہ پاک ملک پاکستان کی خیر فرمائے، ہماری تو یہی دعا ہے۔ اور تمام جماعتیں اس وقت اکٹھی ہو چکی ہیں۔ ایم کیو ایم نے نون لیگ کا ساتھ دینے کا اندیا دے دیا، اس کے بعد بلوچستان پارٹی کہا جا رہا تھا اس وقت کہ الیکشنز ہو چکے ہیں شاید وہ نہ شامل ہوں، لیکن بلوچستان پارٹی جو ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح سے بنی، اور ان کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ کس طرح آئے۔ تو بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان سے پہلے ہی بات چیت ہو چکی ہے نواز شریف کی، پیچھے رہ گئی پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے تیل اور تیل کی دھار، کہ اگر تو تمام جماعتیں نواز شریف کے ساتھ مل جاتی ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ الائنس جو ہے وہ کر لیں گے، کیونکہ اگر پیر پگھاڑا اور دوسری جو چھوٹی جماعتیں ہیں اگر نون لیگ کے ساتھ ملتی ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کو بڑا ٹف ٹائم جو ہے وہ سندھ میں دے سکتے ہیں۔ لیکن ابھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس پر غور و فکر کر رہی ہے کہ کیا کیا جائے، لیکن امید ہے کہ ان کا بھی رابطہ نواز شریف سے ہو جائے گا۔ اور پیچھے رہ گئی استحکام پاکستان، تو نون لیگ استحکام پاکستان کے ساتھ اس وقت الائنس کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ استحکام پاکستان کے پاس کوئی پارٹی کے ایسے
رہنما نہیں ہیں جو MNA بن سکتے ہیں کنفرم، لیکن ہو سکتا ہے کہ 1-2 سیٹوں پر ان کے ساتھ ان کا بھی الائنس ہو جائے۔ تو آج کی یہی خبریں تھی، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ خدا حافظ۔